लफ्ज़ तफसीर क्या चीज़ है। आजकल एक बहुत बड़ा फितना, हम समझ लें कि फितना चल रहा है, वो ये है कि हर कोई समझ रहा है कि वो कुरान करीम को अपनी राय से, अपनी मनमानी तफसीर कर रहे हैं। और समझ रहे हैं कि भाई जैसा चाहे वो कर लेंगे तो चल जाएगा। जो समझ में आया है उसके एतबार से हम लेने के लिए तैयार हो जा रहे हैं, और समझ रहे हैं कि भाई यही चीज़ हक है और इसी चीज़ को अच्छी चीज़ समझा जा रहा है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि एक हदीस हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने भी से भी मरवी है, जो आपने अपनी तफसीर मुबारक में भी कहा है कि फरमाया कि मन फस्सर अल कुरान बिराइही फ़क़द कफ़र के अल्फाज भी हमें मिलते हैं कि जो कोई तफसीर जो है अपनी राय से, अपनी मर्जी से और बगैर कोई जो है इरादे से किया, एक तो अल्फाज है फ़अख़्तअ कि उसने ख़ता की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमईन व अला मन तबिअहुम बिइहसान अजमईन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, शफ़ीक़ बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, आप और हम बज़्म तलबाए क़दीम व मुहिब्बान जामे निज़ामिया के ज़ेर एहतमाम मुनअक़िद होने वाले रमज़ानुल मुबारक की इन खुसूसी नशरियात में और प्रोग्राम्स में शरीक हो रहे हैं। यकीनन रमज़ानुल मुबारक ऐसा मुतबर्रिक महीना है जिसमें कुरान करीम अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया और उसको समझना, उसको पढ़ना बाइस सवाब है। और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स, चाहे वो सहरी टाइम के उन्वान से सवाल व जवाब का सेशन हो, या फिर आजिज़ का जो प्रोग्राम होता है वो, या फिर मुख्तलिफ़ उलमाए किराम के मुख्तलिफ़ जो प्रोग्राम्स तरतीब दिए जाते हैं, आप हज़रात इसमें शरीक होते हैं। मैं दिल की गहराइयों से मौलाना निज़ामुद्दीन गौरी सूफ़ी साहब मुद्दत फ़यूज़ुहू को, सदर बज़्म तलबाए क़दीम व मुहिब्बान जामे निज़ामिया को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही साथ सरपरस्त आला सरपरस्त बज़्म हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ अब्दुस्सलाम नक्शबंदी साहब मुद्दत फ़यूज़ुहू को भी दिल की गहराइयों से इन प्रोग्राम्स की तरतीब और इसके अहतमाम पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन आप तमाम हज़रात जो समात फरमा रहे हैं, आज इस सबसे पहले बता दें कि आज इसके ज़िम्मे जो ज़िम्मेदारी दी गई है वो ये कि तफ़ासीर कुरान के जो मशहूर तफ़ासीर हैं अहले सुन्नत वल जमात के, उसका ख़ुलासा और लुब-ए-लुबाब आप हज़रात के सामने पेश करूँ कि कौन सी तफ़ासीर है, उसकी हकीकत क्या है। जैसे कि हमने गुज़िश्ता साल जो है कुतुब अहादीस पर हमने गुफ्तगू की थी, तक़रीबन मुझे याद नहीं आ रहा है कि 15-17 कुछ किताबें हमने बड़ी बड़ी किताबें जो होती है जैसे बुखारी, मुस्लिम, सियासत के अलावा जो है जो बड़ी कुतुब अहादीस है उसको हमने जमा करने की सादत हासिल की थी। इस साल आज इसके ज़िम्मे जो ज़िम्मेदारी लगाई गई वो कुतुब तफ़ासीर, कुरान करीम की जो तफ़ासीर है, मशहूर अरबी, उर्दू, फ़ारसी वगैरह जो तफ़ासीर है अहले सुन्नत वल जमात की, उसके हवाले से उसके क्या कहा जाए कि उसका तनक़ीदी जायज़ा कह लें आप, या उसकी खूबसूरतियाँ और उसकी जो यूनिकनेस है दूसरी तफ़ासीर से जो उसको मुमताज़ करती है, वो चीज़ें आपके सामने आज इस पेश करने की सादत हासिल करेगा। आज की चूँकि पहली नशिस्त है, इस वजह से आजिज़ ने सोचा कि पहली बात ये कि भाई लफ्ज़ तफसीर क्या चीज़ है। आजकल एक बहुत बड़ा फितना, हम समझ लें कि फितना चल रहा है, वो ये है कि हर कोई समझ रहा है कि वो कुरान करीम को अपनी राय से, अपनी मनमानी तफसीर कर रहे हैं। और समझ रहे हैं कि भाई जैसा चाहे वो कर लेंगे तो चल जाएगा। जो समझ में आया है उसके एतबार से हम लेने के लिए तैयार हो जा रहे हैं, और समझ रहे हैं कि भाई यही चीज़ हक है और इसी चीज़ को अच्छी चीज़ समझा जा रहा है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि एक हदीस हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास से भी मरवी है, जो आपने अपनी तफसीर मुबारक में भी कहा है कि फरमाया कि मन फस्सर अल कुरान बिराइही फ़क़द कफ़र के अल्फाज भी हमें मिलते हैं
کہ جو کوئی تفسیر جو ہے اپنی رائے سے، اپنی مرضی سے اور بغیر کوئی جو ہے ارادے سے کیا، ایک تو الفاظ ہے فاخطأ کہ اس نے خطا کی، ایک تو یہ روایت ہے کہ اخطأ فقد اخطأ ومن قال فی القرآن برأیہ فاخطأ فقد کفر. تو اس حوالے سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ بھئی حضرت اس کو ابو داؤد نے، امام ترمذی نے، عبداللہ بن حضرت جندب بن عبداللہ سے روایت ہے، اور بعض نے اس کو ضعیف کہا، مگر جو ہے فضائل کے باب میں یہ قابل قبول ہوتی ہے. تو لہٰذا کئی ایسے الفاظ ہے فقد اخطأ ای فہو مخطی، اخطأ لأنہ لم یأتی الامر من بابہ. تو لہٰذا بہت سارے جو ہے اس قسم کی ہمیں احادیث ملتی ہے جس میں اپنی من مانی اور من چاہی تفسیر کرنے سے منع کیا گیا ہے. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اسے سمجھنا ہے تو ویسے ہی سمجھنا ہے جیسے کہ حبیب پاک نے سمجھایا ہے، اور جیسے کہ صحابہ کرام نے، اہل بیت اطہار نے سمجھا ہے، وہی طریقہ کار سے ہم سمجھتے ہیں تو قرآن کریم اصل صحیح قرآن کریم ہوگا. دنیا کا کوئی بڑا مفسر بھی کیوں نہ ہو. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ تفسیر قرآن کیا ہے، کس طریقے سے، کتنی اس کی اقسام بنتی ہے، آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ بھئی جو ہم سنتے ہیں کسی کے بارے میں تفسیر قرآن کے حوالے سے، تو ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ بھئی مطلب کیا اصول ہونی چاہیے، کیا اصول و ضوابط ہونی چاہیے، کس طریقہ کار سے ہمیں قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھنا چاہیے. پہلی بات یہ، تفسیر کے لفظ ہے عربی زبان کا، یہ اس کے معنی ہے واضح کرنا، کھول کر بیان کرنا، وضاحت کرنا یا پردہ ہٹانا. فسر یفسر تفسیرا، پردے کو ہٹانے کو بھی تفسیر کہا جاتا ہے. اصطلاح لغت میں اور ائمہ کے نزدیک قرآن کریم کی تشریح اور وضاحت کے علم کو تفسیر القرآن کہا جاتا ہے. تفسیر کرنے والے کو مفسر کہا جاتا ہے. اس علم سے قرآن کے معنی کا بیان، اس کے استدراج اور استخراج کا بیان اور اس میں بیان احکامات کا علم حاصل کیا جاتا ہے. اس سلسلے میں لغت، نحو، صرف، معنی وغیرہ سے مدد لی جاتی ہے. اس میں سورہ اور آیت کی وجہ نزول، ناسخ و منسوخ کی بھی رہنمائی حاصل کی جاتی ہے. یعنی اگر آپ کو تفسیر سمجھنا ہے تو اس سلسلے میں آپ کو لغت، لینگویج کیا تھی، نحو اور صرف دونوں ایک ہی ہوتے ہیں، فونیٹکس وغیرہ ہوتی ہیں، اس کو ہم نحو اور صرف کہتے ہیں. معنی کیا ہے، اس کے علاوہ سورہ اور آیات کا پس منظر کیا ہے، کس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے کہ کس دور میں، کس عصر میں یہ نازل ہوئی، کیا اس کا بیک گراؤنڈ تھا، کانٹیکسٹ آف ریویلیشن کیا تھا، اس پر بھی خاص طور پر نظر رکھی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے قرآن کریم میں کئی آیتیں ایسی ہیں جو ناسخ و منسوخ ہے، یعنی کچھ ناسخ ہیں کچھ منسوخ ہے. اللہ نے احکام نازل کیا، بعد میں اس کو منسوخ فرما دیا، تو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ ناسخ ہے یا منسوخ ہے، یعنی اللہ نے اس کو باقی رکھا ہے یا اس کو کینسل کر دیا ہے. تو کینسل کیا تو کون سی آیت سے یہ کینسل ہوا ہے، کون سی دوسری قرآن کی آیت ہے یا کون سی دوسری حدیث پاک ہے. آئیے قرآن کریم کی تفسیر کے جو ماخذ سورسز ہوتے ہیں، what are the sources of تفسیر القرآن، explanation of قرآن. نمبر 1، تفسیر القرآن بالقرآن، explanation of the holy قرآن by the holy قرآن. یعنی قرآن کریم کی تفسیر کا سب سے پہلا ماخذ ہے قرآن کریم ہی. یعنی قرآن کی تفسیر اور تشریح خود قرآن کی آیت سے لی جائے گی. قرآن کریم بلا شبہ اللہ کا کلام ہے، اسی وجہ سے اس کی آیات میں کوئی تضاد نہیں ہے. قرآن کی آیت ایک دوسرے کی تصدیق و تائید کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، میں آپ کو مثال دوں گا. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. یہ آیت کریمہ تو سب کو پتہ ہے، سب کو معلوم ہی ہے. اب اس آیت کریمہ کی تفسیر اگر آپ چاہتے ہیں تو قرآن کریم ڈھونڈنا پڑے گا. آپ کو جانا ہوگا سورہ نساء آیت نمبر 49 میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا. اب انعام یافتہ کون ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء ہے، شہداء ہے، صدیقین ہے، صالحین ہے. یہ چاروں کے چاروں جماعتیں اولئک وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کیا ہی بہترین ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. کئی آیات میں پیش کر سکتا ہوں، چونکہ اگر کہوں گا تو شاید اس میں ہی وقت زائد لگ جائے گا. چونکہ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتلایا جائے، حالانکہ میں راست تفاصیر پر آنا تھا مگر میں نے تھوڑی سا وقفہ اس لیے لے رہا ہوں اس گفتگو پر کرنے کے لیے، تاکہ ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ بھئی اگر کوئی بڑا سا بڑا آدمی میری دل کہہ رہا ہے، میری طبیعت یہ ہے،
اور میں میری طرف سے یہ کہہ رہا ہوں، اکثر بعض وقت ہوتا بھی ہے، علم کا جب تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے، نشہ کہہ لیں، یا پھر آدمی شیطان بھٹکانے لگتا ہے، تو پھر آدمی جو ہے کہتا ہے میں اپنی مرضی سے کہہ رہا ہوں، آج تک نہیں سنی ہوگی آپ نے بات. نہیں، شریعت آج تک سنی ہوئی بات کو کہنے کی بات کا نام نہیں ہے. 1400 سال سے جو چلی آ رہی بات ہے اس کو کہنے کا نام شریعت مطہرہ ہے. تو تفسیر القرآن آپ اگر کر رہے ہیں تو جو بھی آپ مفسر کو سنیں، یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ تفسیر القرآن بالقرآن کر رہا ہے کہ یعنی قرآن کریم کی تفسیر قرآن سے ہی ہو. اب دوسری چیز آئے تفسیر القرآن بالحدیث. تفسیر قرآن کا دوسرا جو مین سورس ہے، سیکنڈ موسٹ important source of explanation of the Holy Quran is Hadith Sharif, sayings of Prophet sallallahu alaihi wasallam. کہ فہم قرآن اور تفسیر کا دوسرا آسمانی ماخذ سمجھ لے، یہ بھی وہ ہے وحی الہی پر مشتمل ہے. وہ تمام احکامات جن کا نزول قرآن کریم میں ہوا ہے ان سب پر سب سے پہلے آقا کریم علیہ السلام نے ہی عمل کیا. یہ کہنا بجانا ہوگا کہ آقا کریم علیہ السلام خود قرآن کریم کی تعلیمات کا عملی نمونہ ہے. اب آپ کو مثال دے دوں، قرآن میں کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 187. قرآن نے کہا کہ کھاؤ اور پیو اس وقت تک جب تک صبح کی سفیدی الخیط الابیض من الخیط الاسود، کالی سفیدی سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے. یعنی بلیک کلر، کالی سفیدی اور سفید سفیدی میں وضاحت، دھاگا جو ہے فرق محسوس نہ ہو جب تک کہ کھایا کرو. اب یہاں آقا کریم علیہ السلام نے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، حضرت حاتم طائی کے جو بیٹے تھے عدی بن حاتم الطائی کو کہا تھا، یہ جب ان کو اس پر شبہ ہونے لگا، حالانکہ وہ بھی عربی جاننے والے، عرب کے رہنے والے، صحابی ہے، سب کچھ ہے، مگر قرآن کی آیت میں شبہ ہو رہا ہے. تو جب صحابی رسول ہوتے ہوئے ان کو شبہ ہو سکتا ہے تو ہم اور آپ کس ہمہ شمہ میں ہمارا اعتبار ہوگا. تو آقا کریم علیہ السلام نے خیط ابیض اور خیط اسود کو اپنے ارشاد سے فرمایا انما ذالک سواد اللیل وبیاض النہار، یعنی خط ابیض سے مراد صبح صادق، خط اسود سے مراد صبح کاذب ہے. تو قرآن کی تفسیر احادیث طیبہ سے ہو گئی ہے. تیسرا مین سورس ہے اقوال صحابہ سے قرآن کریم کی تفسیر. معزز سامعین کرام، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر اور آپ کے طریقے پر سب سے بہتر جس نے چلا ہے وہ صحابہ کرام کی ذات ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، وہ صحابہ ہیں جن کے اقوال قابل ذکر ہیں، ہر تفاسیر میں ملتے ہیں. دیگر صحابہ میں کبھی ابو بکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت علی، اور حضرت ابی بن کعب، زید بن ثابت، زبیر بن عوام، ایسے بہت سارے صحابہ کرام کے اقوال ہمیں ملتے ہیں. اس کی مثال میں عرض کر دوں، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور نہ ڈالو اپنی جان کو ہلاکت میں. یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس کی تفسیر میں حضرت مفسرین نے حضرت ابو ایوب الانصاری کا قول نقل کیا، التہلکہ الاقامۃ فی الاہل والمال وترک الجہاد، یعنی تہلکہ سے مراد اپنے گھر، اولاد اور مال و دولت کی مصروفیات میں لگا رہنا ہے اور جہاد کو فراموش کر دینا ہے. معروف مفسرین نے اپنی اپنی تفاسیر میں اس تفسیر کو خاص طور پر ذکر کیا. التہلکہ سے مراد جہاد میں کو نہ جا کر، جہاد میں حصہ نہ لے کر، دنیا داری میں، مال و اولاد میں، بیوی بچوں میں پڑے رہنا، اس کو التہلکہ کہا. اب آ جائیے چوتھا، تین ہو گئے تھے، قرآن، حدیث، صحابہ. اب آئیے تابعین کے اقوال. تابعین سے مراد وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کی صحبت کو پایا اور قرآن و حدیث انہوں نے صحابہ سے سیکھا ہے. تفسیر قرآن کا چوتھا اہم ماخذ ہے، تاہم ان کا سند صحیح کے ساتھ بیان ہونا لازم ہے، خاص طور پر عبداللہ بن عباس کے شاگردوں کے اقوال سے، جیسے مجاہد، اکرمہ، قتادہ، حسن بصری، ابن سیرین. خاص طور پر اگر آپ کوئی بھی تفسیر بڑی اٹھا لینا، قال المجاہد، قال اکرمہ، قال قتادہ، قال الحسن، یہ چار نام آپ کو فریکوینٹلی ملیں گے تفاسیر میں، اقوال تابعین. اب اس میں بھی دیکھ لیں آپ، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان، یہ آیت کریمہ ہے. سابقین اول میں، مہاجرین اور انصار میں، جنہوں نے سب سے پہلے دعوت پر لبیک کہی، اور اس کے بعد کچھ لوگ ان کی اتباع تابعین آئے، متبعین آئے. اس آیت کے بارے میں تابعین کے مختلف اقوال ہے. مفسرین نے کسی کو رد نہیں کیا اور ان کے درمیان ربط کو بیان کیا. یعنی تابعین کون ہیں؟ والذین اتبعوہم، اور ان کے جو فالوور، کسی نے کہا وہ بھی صحابہ جو بعد والے ہیں. سابقون الاولون
ابتدائی مہاجرین و انصار ہے، تابعون فتح مکہ کے بعد والے ہے۔ دوسری روایت بعض نے یہ نقل کی ہے تابعین پورے کل صحابہ سابقون الاولون ہیں، تابعون میں جو ہے تابعی حضرات ہے۔ تو بہرحال اس میں کئی لوگ جو ہے مختلف تشریحات آئی ہیں، مختلف احکام آئے ہیں، تو لہٰذا اقوال تابعین کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اس مسئلے میں۔ اس کے بعد جو ایک سب سے بڑا اہم ہے، عربی زبان کے اصول و قواعد کے مطابق قرآن کی تفسیر ہوگی۔ قرآن کی تفسیر جو ہے اس کو عربی زبان کے اصول و قواعد کے مطابق، اس میں خاص طور پر جو چیزوں کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے، سب سے پہلے مفسر کو عربی زبان پر مکمل عبور حاصل ہو۔ یہ زبانی طور پہ نہیں ہم سعودی میں رہ گئے، دبئی میں رہ گئے، کویت میں رہ گئے، عربی بات چیت آ گئی، اس کو عربی سمجھتے ہیں آپ، نہیں، عربی زبان اس کو نہیں کہتے۔ ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث خواجہ شریف صاحب علیہ رحمہ فرمایا کرتے، جب تک آدمی 300 علوم کا حامل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ مفسر قرآن نہیں کہلایا جا سکتا۔ 300 علوم، فرمایا کہ سب سے پہلی چیز مفسر کو عربی زبان پر مکمل دسترس حاصل ہو۔ نمبر 2، اس کو علم نحو پر قدرت ہو، فونیٹکس کا اس کو علم ہو، پوری نحو کا علم ہو، نحو کے بارے میں، یعنی کون سا قاعدہ کب ہو رہا ہے، کہاں پر فعل ہے، کہیں پر فاعل بن رہا ہے، کہیں پر مصدر ہے، کہیں پر اس میں ظرف ہے، کہیں پر ظرف زمان ہے، کہیں پر ظرف مکان، ساری چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ آدمی مفسر نہیں بن سکتا۔ تیسری چیز ہے اسم کی اعرابی حالتوں کی صحیح توجیہ بیان کرنے کی صلاحیت ہو۔ کسی جگہ پر زبر آ رہا ہے، کہیں پر پیش، کہیں پر زیر، کیوں آ رہا ہے، اس کی توجیہ بیان کرنے والا ہو، اس کو اتنا علم ہو کہ یہاں پر زیر کیوں آیا ہے، یہاں پر زبر کیوں آیا ہے، یہاں پر پیش کیوں آیا ہے۔ اردو زبان کی خالی تفسیریں پڑھ کر کے مفسر بن جانا کمال نہیں ہے، یہ تب مفسر نہیں ہو سکتا، یہ آپ کو ہم کو گمراہ کر سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ نمبر 4، افعال و اسماء کے تصرفات سے آگئی ہو، یعنی اسم اور فعل کب بدلتا ہے، کب کب تصریف ہوتی ہے، یہ پتہ چلنا چاہیے۔ 5ویں چیز، بلاغت کلام کا اعلیٰ ذوق ہو، یعنی کوئی چیز جو ہے بلاغت اور استعارہ، اشارہ، علم عروض وغیرہ سے اس کو واقفیت ہو کہ بھئی کب بلاغی بات ہو رہی ہے، علم کلام کی بات کہاں پر ہو رہی ہے۔ 6ٹی چیز، فصاحت و بلاغت اور عربی کے محاوروں کا علم رکھے۔ اس دور میں جو زبان بولی جاتی تھی عرب میں، محاورے جو استعمال ہوتے تھے وہ پتہ چلے، اگر نہیں معلوم ہے تو جو ہے آپ نہیں اندازہ لگا سکتے، کیونکہ اس سلسلے میں جو ہے ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارضاہ نے کہا اپنے دیوانوں سے مدد لو۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ بھئی دیوانوں سے مدد کیا لی جائے گی، تو آپ رضی اللہ عنہ ارضاہ نے فرمایا کہ اشعار الجاہلیہ، جاہلیت کے اشعار جو ہے دیوانے ہیں مگر ان سے مدد لو۔ وہ دیوانے ہیں کیونکہ ایمان قبول نہیں کیے، دور جاہلیت میں رہے، سب کچھ کہا ہوگا دین کے بارے میں، مذہب کے بارے میں بہت دور ہے، مگر ان کی عربی مضبوط تھی۔ ان کی عربی اس دور کا سب سے بڑا چیلنج تھا سبع معلقات کی شکل میں، تو لہٰذا اس دور کے استعاروں سے، امثال سے پتہ چلنا ضروری ہے۔ اگر نہیں ہوگا تو پھر آدمی جو ہے جو من چاہی ترجمہ اور تفسیر کرے گا۔ اس کے بعد اجتہاد اور رائے سے تفسیر قرآن کرنا۔ دیکھیے کہ اجتہاد جو ہے یہ 6ٹا ماخذ ہوگا، گویا تفکر اور اپنی ذہنی تدبر سے کام لے کر، جیسے کہ کہا گیا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائیں، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی تھی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ ان کو تعویل یعنی تفسیر قرآن اور دین کی سمجھ دے۔ اس دعا سے واضح ہوتا ہے کہ تفکر اور تدبر سے کام لے کر قرآنی سورہ اور آیات کی وضاحت کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اہل علم نے اپنے اس معاملے میں ایک اصول خاص طور پر بنایا ہے کہ وہ اصول شرعیہ کے خلاف نہ جا رہی ہو۔ اس کی مثال جو ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اس آیت کی تشریح میں یہ نقطہ بیان کیا گیا کہ اس میں خنثی جو کہا گیا یعنی ایسا شخص جو نہ مرد ہو نہ عورت کا تذکرہ نہیں ہے۔ مخنث جس کو ہم کہتے ہیں جو درمیانی آدمی ہوتا ہے مخنث، اس کا اس میں تذکرہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یخلق ما یشاء لمن یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے وہ چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ اب اس میں مخنث بھی تو پیدا ہوں گے نا، کوئی ہوئے ہیں، ہوتے ہیں۔ اس سے نتیجہ نکالا گیا کہ ان کا کوئی حقیقتاً کوئی وجود نہیں ہے، لیکن ابن عربی نے اس کا جواب یوں دیا ہے، ایسا کہنا عقل کے خلاف بات ہے، اس لیے کہ اللہ نے ابتدا میں فرمایا یخلق ما یشاء،
یعنی وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، لہٰذا اس میں ابن ربیع علیہ رحمہ اس میں خنثہ کا ذکر آ گیا ہے، مخنث کا، اندازہ لگائیے۔ اور پھر بعض مفسرین نے کہا کہ جو مخنث میں عورتوں کی والی عادتیں ہیں تو ان کو عورت میں اناثہ میں لیا، ذکور کی کسی میں ہے تو ذکور میں شامل فرما لیا۔ اور اس کے علاوہ بھی جو ہے ایک اور ایک آیت کریمہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ہے، ہم نے جو ہے ایک ذبح عظیم کا فدیہ دیا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتے تھے، اس لیے اللہ نے آزمائش کے طور پر ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اس کا مقصود یہ تھا کہ غیر اللہ کی محبت کو دل سے نکالا جائے، صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا مقصود ہو، اس راہ میں اولاد کی محبت بھی آڑے نہ آئے۔ تو حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کو پورا کیا اور ثابت کیا کہ اولاد کی محبت اللہ کی رضا کے آگے مقدم نہیں ہے۔ حالانکہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے فدیہ دیا، ہم نے ایک ذبح عظیم اس کا فدیہ دیا، ختم بات اتنی ہی تھی۔ اب اس کی شرح میں جو ہے علماء کرام نے وہ بھی ایسا نہیں کہ اپنی مرضی سے، بلکہ اس کی کوئی دلیل پہلے موجود ہو، نقل کرے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ بات خلاف شرع نہ ہو، شریعت کے خلاف نہ جائے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ تھی چند باتیں کہ جو آپ حضرات کے گوش و گزار کرنی تھی۔ کس حوالے سے کہ ہم جو دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ جو ہے بعض وقت مسائل کا شکار ہو جا رہے ہیں، مصائب میں تفاسیر قرآن کے معاملے کو لے کر کے، تو اس وجہ سے آپ حضرات کے سامنے ضروری محسوس کیا گیا کہ سب سے پہلے تو ہم یہ بتلائیں کہ تفسیر قرآن ہوتی کیا ہے، پہلی چیز۔ اچھا، اس میں ایک اور آپ کو میں اہم بات آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیے تفاسیر کی بھی جو ہے کئی الگ الگ کیٹیگریز ہے۔ تفاسیر اہل السنہ والجماعہ ہے، پھر اس کے بعد تفاسیر اہل السنہ الصوفیہ ہے، پھر دوسرے مکاتب فکر کے تفاسیر میسرہ ہے، یعنی آسان چھوٹی چھوٹی تفاسیر ہے، اور موجودہ تفاسیر مختصرہ ہے، اثنا عشر ہے شیعہ حضرات کی، سلفی حضرات کی اپنی علیحدہ ہے، امہات التفاسیر ہے۔ تو ایسی کئی تفاسیر ہمیں ملتی ہے۔ جیسے اب مثال کے طور پر اگر میں کہوں امہات التفاسیر، تو ہم جو ہے اس میں قرطبی کو لیتے ہیں، طبری کو لیتے ہیں، زمخشری کو لیتے ہیں، امام رازی کو لیتے ہیں، اور ابن کثیر کو لیتے ہیں، بیضاوی کو لیتے ہیں، جلالین کو لیتے ہیں، شوکانی کو لیتے ہیں امہات التفاسیر میں۔ اور اگر آپ جو ہے صوفیہ کرام کی تفاسیر پوچھیں گے تو جو ہے اس میں آپ کو امام تستری کی رہے گی، سلمی کی رہے گی، خشیری کی رہے گی، اور بقلی کی رہے گی۔ یہ جو تفاسیر ہے یہ صوفیہ کرام کی ہمارے پاس اسماعیل حقی کی ہے، روح البیان ہے، اور ابن عجیبہ کی تفاسیر ہے، اور تفسیر الہدایہ الی بلوغ النہایہ ہے، تفسیر جیلانی بڑے پیر رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے، اور تاویلات النجمیہ ہے امام احمد بن عمر کی۔ کئی تفاسیر ہیں ہمارے پاس، اگر میں ذکر کروں بندہ نواز سرکار کی تفسیر ہے، تفسیر اشاری کلیم الدین جہاں بادی علیہ رحمہ کی تفسیر ہے۔ تو بہرحال میں کہتے بیٹھوں تو بہت سارا وقت لگے گا، تو انشاءاللہ العزیز آج آپ حضرات کے سامنے ہم جو ہے چند باتیں تفسیر کے حوالے سے گوش و گزار کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ انشاءاللہ العزیز جو ہماری کل سے جو نشست ہوتی ہے، اور جو نشست ہوگی انشاءاللہ اس میں ایک ایک تفسیر کی کتاب کو لیا جائے گا، اور اتنا وقت بھی نہیں لیا جائے گا، انشاءاللہ العزیز مختصر وقفے میں 15-20 منٹ کے 10-15 منٹ کے اندر انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا کہ اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں، چونکہ آج وقت تھوڑا ذرا موضوع بہت طویل تھا تو اس وجہ سے تھوڑا سا وقفہ لیا ہوں میں۔ انشاءاللہ العزیز آپ حضرات سے کل ملاقات ہوتی ہے تفاسیر قرآن کریم، معروف تفاسیر قرآن کے مختصر سے خلاصے اور تعارف کی ضمن میں۔ انشاءاللہ العزیز آج کے لیے اجازت دیں، انشاءاللہ العزیز کل آپ حضرات سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔